है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद अजीज़ हटक। आज एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब की प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आज इस ब्लॉग में हम तीन चार इशू पे बात करेंगे जो करंट इशू है। उसको मैं अपने लेंस से एनालाइज करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा कि आया ये क्या है, उसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर क्या है, वो इस मौके पे क्यों रमा हुआ, उसकी सलूशन किया है। अगर ये हमने अच्छी तरीके से इस जो क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट है सॉल्व नहीं किया और मुस्तकबिल में क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू है इस पर हम बात करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इनिशिएटिव ये जितना वो मतलब सक्सेस रहा और जितना नाकाम रहा, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे जो इमरान खान ने पर इस्लाम को जिस तरह पोलिटिसाइज़ किया और रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके किस तरह अपना कार्ड इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ थर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आहिर ऐसा क्यों हुआ, कासिम सोरिस ने क्यों मुस्तरद किया, उसकी ड्राइविंग फैक्टर किया है। और लास्ट में हम लेटर पे बात करेंगे कि लेटर किस हद तक ठीक है या वैसे एक फेब्रिकेटेड स्टोरी है, एज अ कार्ड मौजूदा जो रूलिंग गवर्नमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुकूमत की बात की, सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत की नहीं, स्टार्ट से लेकर अब तक हर एक हुकूमत का एक वतीरा रहा है, ये स्ट्रेटजी रहा है। स्टार्ट में जब आता है वो इतना काम नहीं करता, कभी एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो कैबिनेट बनाता है और जो मतलब पॉलिसी बनाते हैं, इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जो लास्ट में जो एक दो साल रह जाते हैं उसमें जो वो ऐलाना शुरू कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। इससे पहले जो इलेक्शन करते हैं उसमें उन लोगों का अपना एक स्लोगन नारा होता है कि जब हम आ जाए मतलब इलेक्शन जीत के हम आ जाए हम ये करेंगे। इसी तरह फिर इसी स्लोगन पे लोग चलते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना स्लोगन है उस पर चलते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि इस जो उसका स्लोगन है वो किस हद तक कामयाब रहा, किस हद तक नाकाम रहा। लेकिन अगले जो गाँव में इलेक्शन है उसके लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं कि हम आवाम के पास जाए तो हमने कुछ दिखाएंगे, इधर हमने ये किया है, हमने इस वजह से नहीं किया, इस तरह जस्टिफिकेशन करने की कोई जवाब तो उन लोगों के पास होना चाहिए। तो पहले अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें, इमरान खान की जो 2018 में आया, उसकी जो जिस तरह वो स्लोगन, उसका जो स्लोगन था रिफॉर्म सिस्टम में, और के साथ साथ करप्शन को बदनवानी को ख़त्म करना, और दूसरे साइड पे इस पे अगर हम बात करें जो पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो खान जो मौजूदा गवर्नमेंट ने उठाया है, इस पे हम फर्स्ट अब बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोविड जो पहले आया 90 डेज में, खान साहब ने कहा कि हमारा कैबिनेट जो होगा वो थोड़ा कैबिनेट होगा, और उसके साथ साथ जो उसने ऐलानात किए वो तो सिर्फ ऐलानात हद तक रह गए कि हम वो करेंगे, फिर 3 महीने मांगे, फिर 2 साल मांगे। इसमें कोविड-19 आ गया, उसके बाद अपोजिशन आ गया। हाँ मतलब फजल रहमान ने पीडीएम बन के उसको हुकूमत चलाने नहीं दिया। पहले अगर इमरान खान 2 महीने पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी शो को दिया, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि हमारे गवर्नमेंट में कोई स्कैंडल नहीं है, ना विजन में। हम उसने ये मिसाल भी दी कि रियासत मदीना जब पहले 5 साल में तो बहुत मुश्किलात थी, लॉ एंड आर्डर को मतलब मैनेज करने मेंटेन करने में लगे। उस वक़्त जो रियासत मदीना मतलब बना रहा था, उसका ये मतलब है कि हम जो आए हुकूमत में लॉ एंड आर्डर मतलब ठीक नहीं था, और उसके साथ साथ जो मुश्किलात थे हमने किसी हद तक हैंडल किए। लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि किस हद तक हैंडल किए, किस तरह हैंडल किए। अगर कोविड-19 की बात करें, बिल्कुल उसने किसी हद तक इनिशिएटिव अच्छा रहा, मतलब अच्छा प्रोग्रेस रहा। और उसके साथ साथ इस दौरान एहसास की पालत जो हर इंसान को नहीं, जो उसके हकदार हो 15,000 रुपये वो उसको देते थे। और के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन, एहसास की फालत, और के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड,
اور اس کو بہت بڑا انیشیٹو ہے. میں اس کی جو اسٹیپ اس کی اپریشیٹ بالکل کرتا ہوں, اس کی جو انصاف سے پھٹکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ ہے جو پلانٹیشن ہے سونامی, اس نے بہت اچھا انیشیٹو کیا. یو این نے اس کو بھی اس پہ اپریشیٹ کیا کہ اس کی انیشیٹو پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سوری اس کی جو پلانٹیشن ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ فیوچر میں نظر آئے گا. یہ تھے کچھ عمران خان کی پازیٹیو انیشیٹو اس نے لیے. جو نگیٹیو ہیں وہ بہت کہیں گنا زیادہ ہیں پازیٹیو سے. اگر مجھ سے کوئی پازیٹیو رہے گی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جو میرے ساتھ ذہن میں پازیٹیو تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اب ہم جاتے ہیں نگیٹیو کہ انیشیٹو مطلب وہ کیوں ناکام ہوا, کیسے ناکام ہوا, اس کا جو اسٹانس تھا, اس کا جو سلوگن تھا. فرسٹ آف آل اس میں خان صاحب, اگر میں پرسنل اس میں ٹالرنس نہیں ہے. خان صاحب تھوڑا جذباتی ہے. ایک 3-4 سال پہلے ایک میں ورلڈ ٹائم کا میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں اس کی کورنگ پیج پہ ایک ورڈ استعمال ہوا تھا کہ عمران خان از اے پائٹ پائپر. پائٹ پائپر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا ہسٹری ہے. ایک بندہ جو بیگل منہ میں رکھ کے لوگ اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹینشن سیکرز. اسی طرح جب لوگ اس کی نزدیک آ جاتے ہیں لاسٹ میں اس کو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح خان صاحب نے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا. جس مشن پہ وہ آیا تھا اس مشن ناکام رہا. اس وجہ سے اس ورلڈ ٹائم نے عمران خان کو پائٹ پائپر کا نام دیا تھا. فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی جو نگیٹیو اسٹیپ ہے, نگیٹیو اسٹیپ ان دا سینس جو ناکام رہے, جو ان کا اپنا ایجنڈا تھا, سلوگن تھا. فرسٹ آف آل جو اپوزیشنس اور گورنمنٹ کے رول بینچ میں جو کوآپریشن چاہیے وہ نہیں رہی. لیکن اس میں زیادہ تر میں کو خان صاحب کی غلط ہوگی. مطلب اپوزیشن کا مطلب یہ آپ جو پالیسی بنائے ہیں اس کو کرٹیسائز کریں, اس پہ مطلب اس کے خلاف جائیں. لیکن دوسری طرف خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بالکل ہاتھ ملانے تک کوشش نہیں کی, بیٹھنے تک بھی کوشش نہیں کی. جو ہم آہنگی چاہیے تھا وہ نہیں رہا اپوزیشن اور رولنگ پارٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے خان صاحب نے سوسائٹی کو بہت بڑا پولرائز کیا. فرسٹ آف آل پولیٹیکل تو ہر مطلب ڈفرینٹ پارٹی, ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, یہ ہر انسان کا اپنا مطلب رائے کس پارٹی کی طرف چلے جائیں. لیکن اگر اس ایرا کو دیکھیں, اس ایرا میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہوا. مطلب عمران خان نے کس طرح اپوزیشن کو عام مطلب پبلک میں گلم گلوچ ہوا, اور جو پارٹی سیشن میں مطلب کس طرح وہ ہاتھ پائی ہے. مطلب مچھلی کا جب کوئی ایک بل آتا تو کیسے پارلیمنٹ مچھلی کا بازار بن جاتا تھا. اس طرح انٹالرنس نہیں ہے اس میں. فرسٹ پولرائزیشن, ٹالرنس اور اپوزیشن, اور اس کے بیچ میں ہم آہنگی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں نیب کے, سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آلریڈی پڑے ہوئے کہ نیب کو کس طرح موجودہ گورنمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کیا, کس طرح جو نرکاٹکس, اگر اینٹی نرکاٹکس فور کی بات کریں, کس طرح لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اگر بشیر مومن کی انٹرویو ہم دیکھیں کس طرح ایف آئی آر نیب کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. یہ بھی ان کا بہت امیج, اس سے بہت امیج خراب ہوا اس گورنمنٹ کی. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ مطلب جس وقت وہ بنانے کی کوشش کرتا وہ بہت مشکلات, لوگ بہت مشکلات میں تھے, لا اینڈ آرڈر کی کمی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جب آئے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں تھی, اور کے ساتھ ساتھ ہم مطلب پیسفل نہیں تھا, بہت سی مشکلات تھے. جب ہم آ گئے تو سب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, سب کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی کی کہ ہمارے گورنمنٹ جو 2-3 سال ہے اس میں کوئی اسکینڈل نہیں آیا. اب میں بتاتا ہوں کہ اسکینڈل کون اسکینڈل تھے, کون اسکینڈل آئے تھے. اس پہ موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کیا انیشیٹو رہا. فرسٹ آف آل اگر ہم بات کریں شوگر چینی اسکینڈل کی, حالانکہ جس وقت عمران خان پہ وہ جو ترین انویسٹمنٹ کرتا تھا, اس وقت خان صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہم پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ضرور پورا کرے کہ جس چیز میں بھی ہو. جب وہ شوگر اسکینڈل میں جنگ ترین کا نام آیا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کی کیبنٹ میٹنگ میں وہ بیٹھتے تھے, بہت بڑے بڑے ڈیسیجن میں اس کو مطلب اپنے ساتھ بٹھائے تھے. پھر آخر میں دونوں کا راستہ جدا ہوئے. فرسٹ
اسکینڈل یہ ہوا فنانشیل اسکینڈلس، اور کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ویٹ اسکینڈل ہوا پاکستان میں قلت ہے، دوسرے مطلب باہر بیچ دیے گندم کو، اس میں کون شامل تھے؟ اگر ہم خسرو بختیار کی بات کریں چینی اسکینڈل میں بھی، اور ویٹ میں خسرو بختیار، عبدالرزاق داؤد خان صاحب کی یہ ایک اگر آپ اس کو پازیٹیو کا نگیٹیو کا وہ صرف ایکسپوز کرتا رہا کہ یہ اسکینڈل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن بھائی اس پہ ایکشن کون لے گا؟ اس کو پنش کون کیا جائے گا؟ اس کو پنش دیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایگزامپل دیا جائے، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی کرے اس کو یہی پنشمنٹ دیا جائے گا، لیکن اس میں صرف ایکسپوز کرتا رہا کہ یہ اسکینڈل ہوا، یہ اسکینڈل ہوا۔ اب تیسری اسکینڈل کی بات کریں کہ ادویات کی قیمت فارماسیوٹیکلی جو عامر کیانی برطرف کیا، ختم کیا، مطلب اس سے چیزوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا تیل، اس کا جو سب برڈن عوام پہ ہوگا، عوام کا یہ ہوگا آپ پھر ٹیکس امپوز کریں گے، زیادہ ٹیکس دے گی، مطلب جتنے زیادہ ٹیکس دے گی عوام پہ زیادہ بوجھ مطلب پڑے گا، پھر آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پھر اگر آپ کہیں تو کہیں گے کہ بیرونی سازش ہے، اپوزیشن کی پروپیگنڈا ہے۔ اس کینڈلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو CNG ہے اور LNG ہے اس میں کتنا مطلب وہ اس طرح اس نے نہیں چلایا جس طرح چلانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پینڈورا باکس کی بات کریں، جو نام آئے اس میں خان صاحب نے کس حد تک ایکشن لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن انڈیکس اگر دیکھا جائے اس میں پاکستان کس حد تک مطلب 140 جو پوائنٹ 140 کے نمبر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں سیاسی عدم استحکام بالکل ہی نہیں رہا پاکستان میں اس ایرا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب کمیشن KP میں تھا، اس نے اس کو ختم کیا۔ لاسٹ میں اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس کی، ہیومن رائٹس پاکستان میں پرٹیکولرلی میڈیا، جس طرح میڈیا سینسرشپ ہوا، بہت سے جرنلسٹ فائر ہوئے اپنے عہدے سے۔ اگر میں حامد میر کی بات کروں، بہت سے جرنلسٹ کڈنیپ ہوئے اس ایرا میں۔ فریڈم آف ایکسپریشن جس طرح اس نے اس ایرا میں ہیومن رائٹس کمیشن جو رپورٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طرح کس حد تک کمیشن رپورٹ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو کس طرح سینسرشپ کیا، اور جو نیوز کا جو تھا جیل میں ڈلوایا، کیا نام تو بھول گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ABR کی اس کو بات کریں، ریفارم سے بات کریں، کوئی ریفارم نہیں کیا۔ انرجی سیکٹر میں بات کریں، اگر PIA کتنا بدنام ہوا اس ایرا میں، اور کے ساتھ ساتھ اکنامک پالیسی اگر دیکھا جائے، واقعی کورونا تھی لیکن آپ نے جس طرح اکنامکس کو ہینڈل کرنا چاہتے اس طرح ہینڈل نہیں کیا، جس طرح آپ ایک چھوٹی سی کیبنٹ بنانے کی مطلب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، اتنا کیبنٹ اس طرح ہوا چھوٹے کیوں، لیکن کتنا 50-60 سے جو کیبنٹ ہوا، یہ سب اس مطلب اس کی نگیٹو میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ لاسٹ میں اگر ہم بات کریں ایکسٹرنلی تو انٹرنلی ہو گئے بہت سے اور بھی جو میجر میں آپ لوگوں کے سامنے انڈسٹری کس طرح ابھی تھوڑا گرومنگ کر رہا ہے، کس طرح مطلب کہ GDP کتنے نگیٹو پہ چلا گیا، ڈالر کس طرح چلا گیا، اور کے ساتھ ساتھ جو انسان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو سوشلائزیشن ہے مطلب کس طرح سفر ہوا انسانوں کی۔ اب اس کے ساتھ اگر بیرونی چیز پہ ہم بات کریں کہ یہ تو انٹرنل ہے، باہر کس طرح مطلب کس حد تک کامیاب رہا اور کس حد تک ناکام رہا۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس، اگر ہم اپنی لین سے اس کو دیکھا جائے، جس طرح ہمارے نیبر ہیں اس کے ساتھ ہمارا تو اچھا ریلیشن نہیں رہا، جس طرح ہم خان صاحب پہلے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اپنے نیبر کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے کی کوشش کریں، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ انڈیا کے ساتھ وہی ہے، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے، یہ ڈان کی مین ہیڈنگ تھا، میں نے خود ریڈ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ہی ویسے حالات ہے، ایران کے ساتھ، اور کے ساتھ ساتھ صرف چائنا ہے، چائنا بھی کبھی دور چلا جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے عمران خان نے کس طرح جو ریاست مدینہ کا ورڈ استعمال کیا اپنے پولیٹیکل کارڈ تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، مطلب جس نے وہ استعمال کیا اس نے ایک معاشرے میں ایک بے چینی سی پیدا کی، ایک ایکسٹریمسٹ سوچ پیدا کیا، معاشروں کو ایک پولیرائز کیا، اس نے اسلاموفوبیا کی بھی جنم دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسلاموفوبیا پہ بات کی ہوئی، میں بات کرنے سے کیا بنے گا بھائی، جب ایک طرف آپ اس کی روٹ بنا رہے ہیں، اس کو بیگ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کے اوپر مطلب بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ہوا اس طرح ہوا، اس نہیں ہوگا، نہیں چلے گا۔ اس نے UN میں بالکل اس نے اس پہ بات کی، اسلاموفوبیا اسی وجہ سے جس طرح وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، یہ ریاست مدینہ، اگر کس طرح آپ ریاست مدینہ مطلب کوشش کریں گے کہ آپ کے ریاست مدینہ میں کیپٹلسٹ سسٹم ہوگا،
آپ کی اگر ریاست مدینہ کو، تو ایک ایبسٹریکٹ کنسیپٹ مجھے نظر آ رہا ہے بھائی. ریاست مدینہ میں کیا جس طرح سکھ کے ساتھ کیا جاتا تھا، ہندو کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، جو نان مسلم ہے اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، ریاست میں اس طرح ہوتا تھا. دوسری طرف اگر ریاست مدینہ میں دیکھی جائے، آپ اسٹیٹ ہیں، آپ اسٹیٹ کو پالیٹکس مطلب ریلیجیس وہ انٹروین کر رہا ہے، آپ بہت بڑا غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ نیڈ پالیٹکس ناٹ ریلیجن. کیونکہ آپ اسٹینفورڈ میں رہے ہیں، آکسفورڈ میں بھی رہے ہیں، آپ کو یہ علم نہیں، آپ کو علم ہے لیکن عوام کو اگنورینس کی وجہ سے آپ نے اس کو مطلب ناجائز فائدہ اٹھایا. اور اس کے بعد اب ہم بات کریں گے اور ایشو پہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹرس. اس سے پہلے اگر آپ کو یہ پتہ تھا کہ ہم حکومت میں آنے والا ہے، تو آپ نے اس طرح بینا، تو ہر کوئی پولیٹیشین دیتے ہیں، مطلب کہ آپ نے اس طرح دینا، مطلب کہنا چاہیے تھا کہ بالکل کرپشن ہے، ہر ایک چیز ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کہنا تھا کہ کوئی اسکینڈل نہیں، کوئی کرپشن نہیں، ہم بالکل کلیئر ہیں. اب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس بات کریں. ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں لا کر اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس حد تک میں اپنا اس پہ انالیسس کروں گا، کیونکہ ہم ڈائریکٹ آئیں گے جس طرح مطلب رولنگ جو اس نے دی قاسم سوری نے آرٹیکل 5 کے حوالہ دے کے پھر اس نے قلم کیا، بحال کیا اسمبلی. لیکن بحال تو کیا، جس طرح آئین کی تھوڑا اس نے اس کے شکنی کیا کہ آئین شکنی، اس کو پنش کون کیا جائے گا. اس کے بعد اور آئے گا اس طرح مطلب رولنگ کی جائے گی کہ اس طرح ہوگا، اس بیس پہ ہم نے رولنگ دی، اس کی پھر بحال کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی پنشمنٹ چاہیے، اس کو ایسا پنش کیا جائے کہ نیکسٹ کے لیے ایگزامپل ہو جائے. اب ہان کیوں مطلب جو لیٹر کی بات کرتا ہے، اس لیٹر کے پیچھے کون ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے کون ہے، میں تھوڑا الگ پرسپیکٹو، الگ لینس سے دیکھوں گا. آج کل بہت سی کنسپیریسی ہے، میں جو بات کروں گا بالکل جو اتھینٹک سورس سے کروں گا. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پی ڈی ایم، اس کے پیچھے باجوہ ہے، یہ باجوہ سپورٹ کر رہے ہیں. جو ملیٹری ہے اس میں اب ڈویژن آ گیا ہے، ایک پوسٹ کمانڈر پشاور فیض حمید ہے اور ایک پنڈی میں باجوہ ہے. وہ آگے کرسی کی لڑائی ہے بیچ میں. باجوہ چاہتا ہے کہ اگر خان کی گورنمنٹ چلے جائے، نیکسٹ گورنمنٹ آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ سیٹل کریں گے کہ ہم پتہ چل جائے گا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اگر اسٹارٹ میں ہم بہت سے مطلب ایسے انوالومنٹ دیکھ چکے ہیں فیض حمید کی، کہ کس طرح وہ پالیٹکس میں انٹرونشن کی، کس طرح اس نے بہت سے عدالتوں کے فیصلے زبردستی سنوائے، کس طرح فائز عیسیٰ کو گورنمنٹ کے ذریعے گھسیٹا. شوکت صدیق کو دیکھا جائے جس طرح وہ فیصلے مطلب کرواتے ہیں فورس کے ذریعے، گھروں کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایک بات تو ظاہر ہو گیا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ادھر سے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پیچھے فورس ہے وہ یہاں سے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنڈی والے چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم آ جائیں، گورنمنٹ آ جائے، جو کچھ مہینے بعد جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پور ہو جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کیا ہونے والا ہے. لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم آ جائے تو فیض حمید چاہتے ہیں کہ ہم ادھر آ چلے جائیں. یہی تو کرسی پہ لڑائی ہے، عوام گھسیٹ رہے ہیں، پولیٹیشین بدنام کر رہے ہیں، اسٹارٹ سے لے کر اب تک بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب عمران خان نے اس میں ایک کارڈ بھی بہت اچھی طرح سے کھیلا کہ جو لیٹر استعمال کیا اس نے، کیونکہ لاسٹ جو آپشن تھا اس نے تو آئین کی طرح مطلب آئین کو بائی ہک اور کروک مطلب اس نے توڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحلیل کیا اسمبلی کو. وہ اوپر سے سب ریکمنڈیشن اس کا آئی تھی آپ نے اس طرح کرنا ہے. اب آگے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، تو ان لوگوں نے اس کے دروازہ بند کیا سپریم کورٹ نے. نیکسٹ پتہ چلے جائے گا کہ کون جیت جائے گا کون ہارے گا. لیکن اگر لیٹر پہ بات کروں، لیٹر بالکل یو ایس کا یہ رہا ہے، بالکل رجیم چینج کرتے ہیں، جیسے کہ کیوبا میں، عراق میں ہم دیکھنے ملتا ہے، میڈل ایسٹ میں اس طرح ایران، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی حد تک جاتے ہیں، اور وہ جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ ہم اس لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن آج جو لیٹر عمران خان نے استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو سرپرائز دیا کہ باجوہ کو جس طرح اس نے دیا ملٹری کو، اپنے وہ کو حق بکا کر دیا عمران خان نے
کہ آپ ہمارے پیچھے آتے میں آپ کو کیسے سرپرائز دوں. اس نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا سرپرائز ہے, لیکن اس کی جو ایکشن تھا وہ میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اس نے آئین کو توڑا, اس کو پنش کیا جانا چاہیے قاسم سوری کو نیکسٹ ٹائم اس نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہت سی جو امیج تھا بہت خراب ہوا تھا گورنمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے چلانے میں. اکنامک ڈسپیرٹ, انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کلچر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ڈسپیرٹی بہت عروج پہ تھی. لیکن عمران خان سوچا تھا کہ ہم کیسے نیکسٹ ٹائم ایسا کارنامہ کریں گے کہ عوام کے سامنے پیر آ جائے, عوام کی جو پہلے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پہ پردہ چڑھایا جائے. اس نے یہ لیٹر کا استعمال کیا. لیٹر میں ایسا کچھ نہیں کہا, کچھ ہے تو عوام کو سامنے بتا دو کہ یہ ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں پالیٹیشن کا نام ہے, اس میں پولیٹیشین کا نام ہے. جو ڈونلڈ بلوم ہے پاکستان کے جو اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں, اور جو اسد مجید ہے اس کے ساتھ ملا ہے. اسد مجید کا جو ٹرانسفر یورپی یونین میں کس نے کیا, اور دوسری طرف جو کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہو ادھر آپ نے ان کو بھیجا, تو یو اس کے جو کانگریس نے اس نے پرسن نون گریٹا کیا کہ اس کی جو لنک ہے اور لشکر طیبہ اور کسی دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. لیکن عمران خان نے اگر ایک تنقیدی نظر سے دیکھا جائے, اس نے اگر ویسٹرن کو خطرہ ہوتا تو وہ کب کا یہ یہاں نہیں ہوتا. لیکن عمران خان نے امت مسلمہ کی جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر دیکھا جائے OIC کو اس نے توڑنے کی کوشش کی. اگر کچھ مہینے پہلے دیکھا جائے OIC کا جو کانفرنس تھا, جو طیب اردگان وہ قلمپور جانا چاہتے تھے, نئے بنا سیمٹ ایک نیا بلاک بن جائے امت مسلمہ کے لیے, اس نے OIC کی توڑنے کی کوشش کی. وہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے OIC کو جوڑنے کی کوشش کی, امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اس نے امت مسلمہ کو ڈویژن کی کوشش کرتا تھا. اب آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے جوڑنے کی کوشش کی؟ یہ ایک بالکل فیبریکیٹڈ لیٹر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. خان جو اس نے جو لیٹر استعمال کیا, عوام کو بلیک میل کیا, عوام کو کنونس کیا, جیسے جو پاکستان کے میں جو وزارت تعلیم نہیں ہے ان لوگوں کی ایگنورینس ہے, وہ ایک نہ ایک دن اور ضرور پتہ چل جائے گا, آ جائے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. لیکن آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرامن پاکستان ہو, ایک شاد و آباد پاکستان ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہو, اور کلچر جو ہر لحاظ سے ہر ایک آزاد ہو. جو سیکٹریل وائلنس کو جو لوگ ہوا دیا تھا, اب خدا کے لیے سیکٹریل وائلنس کو چھوڑ دو, اس کو ہوا اور مت دو. پاکستان ویسے ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے, اگر کسی نے ایک اور ادک کر دیا ہے تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل الیکشنس ہم فیئر الیکشن چاہتے ہیں, لیکن جو نہیں چاہتے وہ سب کو معلوم ہے کیوں نہیں چاہتے, اس کی کون سے انٹرسٹ اس سے وابستہ ہیں. ایک اچھے سوسائٹی بننا چاہیے, الیکشن میں ریفارم ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو اپنا کام کرنی چاہیے, جو دوسرے ملیٹری یا دوسرے انسٹیٹیوٹ اپنا کام کرنے چاہیے. جس طرح بارڈر پہ ان کا کام ہے بارڈر پہ کرنا چاہیے, جو انٹرنل انسٹیٹیوٹس میں اپنا کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو ڈومین میں کراس نہیں کرنا چاہیے. بالکل ہوتے ہیں اس طرح ایسے واقعات ہوتے ہیں, اس میں سب ایک پیج پہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھر اپنے اس پیج سے واپس بھی اپنے بیرکس میں چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا جو یہ سسٹم ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. چلو یہ تھا موجودہ گورنمنٹ کی 3 سال کارکردگی اور اس کی لیٹر اور نو کانفیڈنس کی پیچھے کیا ہو رہا ہے اس سب کی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور دیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. تھینک یو. بنڈل اپ.